अस्सलाम वालेकुम। आज न्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहेंगे, मैं हूं किरण रिजवी। आगाज में आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं कि बड़े सगीर की तारीख का सबसे बड़ा समंदर इस्लामाबाद आने वाला है। बनी गाला में कारकुनों से खिताब में उनका कहना था कि इंसानी समंदर का हरावल दस्ता नौजवान है। इस्लामाबाद मार्च से कबल आखिरी जलसा कल मुल्तान में होगा। जुमे को ही इस्लामाबाद पहुंचने की तारीख बताई जाएगी। मंजिल करीब है, इंतखाबात चाहते हैं, शफाफ इंतखाबात के जरिए हकीकी आजादी हासिल करेंगे। पहले तो अल्लाह का शुक्र करो कि आपकी मार्च के लिए उसने मौसम जबरदस्त कर दिया। इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में पाकिस्तान की तारीख में नहीं, सिर्फ सारे बर्रे सगीर की तारीख में सबसे बड़ा इंसानों का समुंदर आने वाला है। और उस समुंदर का जो हरावल दस्ता है वो आप मेरे यूथ, मेरे नौजवानों, ये जो एक मिनट, बस कल इंशाअल्लाह बस कल मुल्तान में हमारी इस्लामाबाद मार्च से पहले जो आखिरी जलसा है वो कल मुल्तान में होगा इंशाअल्लाह। और उसमें मैं आप सबको वो दिन बताऊंगा जिस दिन मेरी सारी कौम ने इस्लामाबाद पहुंचना है। और उसका मकसद, इस्लामाबाद पहुंचने का मकसद, अच्छा बताओ क्या मकसद है इस्लामाबाद आने का, बताओ। हकीकी आजादी, हकीकी आजादी एक होती है जिसमें हम कहते तो आजाद है लेकिन बाहर से डिक्टेशन मिलता है कि जी रूस से गंदम नहीं लेनी, रूस से तेल नहीं लेना, बाहर से डिक्टेशन मिलती है। और दूसरी वो आजादी होती है जो सारे फैसले अपने लोगों की बेहतरी में होता है, अपनी कौम को दूसरों के लिए कुर्बान नहीं किया जाता। हम एनर्जी बचा लो। मार्च के लिए मुझे आपकी जुनून और आपके जोश और आपकी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए बचा लो। इंशाअल्लाह हमारी मंजिल करीब है। हम इलेक्शन चाहते हैं, हम इंपोर्टेड हुकूमत नहीं चाहते, हम आजादी चाहते हैं। इलेक्शंस के जरिए साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। और जब तक हमें साफ और शफाफ इलेक्शन की डेट नहीं मिलेगी, इस्लामाबाद में ये अवाम का समुद्र नहीं जाने लगा जब तक डेट नहीं मिलेगी। सो सब जरा मुझे बताओ, तैयार हो आप सब? तैयार हो ना? इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। पीटीआई रहनुमा असद उमर का कहना है कि इमरान खान की गिरफ्तारी पर हालात बेकाबू हो जाएंगे। मुल्क के साबिक और मुस्तकबिल के वजीर आजम को सिक्योरिटी का खतरा है। अली जैदी बोले, कल अमेरिका में टीवी पर तमाशा हुआ, बच्चा जमूरा हाथ बांध कर खड़ा रहा। 63A का फैसला इस रात 12 बजे सुना दिया जाता तो हालात ठीक रहते। अगर खुदा न खास्ता इमरान खान के ऊपर कुछ होता है, कोई उनको हिरासत में लेने की कोशिश की जाती है या कोई उनकी जान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है,
تو پھر کوئی پاکستان میں شخص نہیں ہے بشمول تحریک انصاف کی لیڈر کی کہ حالات کو اس کے بعد قابو میں رکھ سکے. تو یہ حکومت مکمل طور پہ ذمہ دار ہے. میں بالکل براہ راست چیئرمین صاحب کے ساتھ لانگ مارچ کی تیاریوں کے اوپر کام کر رہا ہوں. جتنی تفصیل ممکن ہو سکتی ہے وہ شاید میرے پاس ہی ہو، لیکن مجھے بھی نہیں پتا کہ خان صاحب نے کس تاریخ کی کال دینی، وہ کیا تاریخ ہوگی اور وہ کس دن اعلان کریں گے اس تاریخ کا، یہ صرف خان صاحب کو پتا ہی ہے اور کسی کو نہیں پتا. ٹائم کم رہ گیا ہے، ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے، فیصلوں کا وقت آ گیا ہے، اور اگر آپ فیصلے نہیں کریں گے تو جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی. جو کل امریکہ میں تماشا ہوا، آپ نے امریکہ کے اندر تماشا سب نے ٹی وی پہ دیکھا، ایک چھوٹا سا بچہ دونوں ہاتھ باندھ کے ایسے کر کے سر نیچے جھکا کے، وہاں پہ وہ پاکستان کی ریپرزنٹیشن تھی. یہی فیصلہ 63A کا اسی دن اگر آنریبل سپریم کورٹ ہمارے آنریبل ججز رات کو 12 بجے یہ والا فیصلہ بھی اسی دن سنا دیتے نا تو بڑے حالات ٹھیک رہتے. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو ممکنہ گرفتاری کا خدشہ ہے اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اس حوالے سے گفتگو بھی کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بنی گالہ میں کارکنوں سے خطاب انہوں نے کیا اور کہا انسانی سمندر کا راول دستہ نوجوان ہے. اسلام آباد مارچ سے قبل آخری جلسہ کل ملتان میں ہوگا. اسی پر بات کریں گے. سینئر اینکر پرسن آسما شرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آسما، آپ کیا کہیں گی؟ ابھی تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے خطاب بھی کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جمعے کو ہی اسلام آباد پہنچنے کی تاریخ بتائی جائے گی. آپ کو کیا لگ رہا ہے وہ تاریخ ہوگی کون سی؟ جی دیکھیے، 31 مئی تک کا تو انہوں نے کہا ہوا ہے، ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے خان صاحب نے کہ اگر اس تک اناؤنس نہیں کیا جاتا الیکشن کو 31 مئی تک تو اس کے بعد پھر وہ لانگ مارچ کی جو ہے وہ کال دے دیں گے. اور اس کے لیے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جو صورتحال ان کو نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ پریشر جو ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر بڑھ رہا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے. خاص کر کے آج جو کورٹ کی پروسیڈنگز ہوئی ہیں اور FIA نیب کے حوالے سے جو فیصلے یا تعیناتیاں اور تقرریوں کے حوالے سے آج جو سوموٹو دیا گیا تھا اس کے اوپر جو احکامات ہوئے اس سے ظاہر ہے کہ لگتا ہے ایسے ہی کہ حکومت کے اوپر دباؤ جو ہے وہ ہر طرف سے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اور خان صاحب کو آلریڈی سڑکوں کے اوپر ہیں، جلسے کر رہے ہیں، اپنا بھی آئیڈیا بھی انہوں نے دے دیا ہے. لیکن جو مشکل فیصلے ہیں وہ حکومت کو کرنے ہیں. مثلا پیٹرول کی قیمتیں اگر بڑھاتے ہیں تو مسئلہ، اور اگر نہیں بڑھاتے تو اس وقت پاکستان جو ہے وہ بالکل ایک عجیب معاشی بحران کا شکار ہے. تو ایک طرف کھائی ہے اور آگے سمندر ہے. یہ والی صورتحال ہے جو کل عمران خان صاحب نے کہی تھی، کیونکہ خان صاحب کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ پاکستان کی جو فائنینشیل سچویشن ہے جس میں پاکستان کو وہ چھوڑ کے گئے ہیں، ان کو بہت اچھے سے اندازہ ہے کہ اس وقت کیا معاملات پاکستان کے بن گئے ہیں. لیکن ابھی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک ٹینٹ ہاؤس بھی بنا دیا ہے جس میں کہ 1500-2000 لوگ جو ہیں وہ بنی گالہ آ گئے ہیں. وہ کب تک رہیں گے، ان کے اخراجات ہیں، وہ سب چیزیں ہیں. لیکن یہ تمام کے تمام جو ہے وہ ان کی سیکیورٹی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ لائے گئے ہیں. ان کا کوئی بھی استعمال کسی بھی صورت کیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے وہ چاہنے والے ہیں اور ان کو جو ان کے پرپز ہے وہ یہی ہے کہ پروٹیکشن کی جائے گی خان صاحب کو اگر ان کو نظر بند کیا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ ابھی تک نظر بند کا کوئی حکومت نے کوئی ایسا انڈیا نہیں دیا اور خان صاحب نے جمعے کو تاریخ بھی دینی ہے، پھر انہوں نے لانگ مارچ بھی کرنا ہے. اب تک ہم نے جتنے گورنمنٹ کے لوگوں سے پوچھا ہے وہ یہی کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ ہم قطعی طور پر ان کو نظر بند نہیں کریں گے، عمران خان صاحب کو یا گرفتار نہیں کریں گے. لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب جو سوچ رہے ہیں وہ بہت آگے کی پلاننگ سوچ رہے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ حکومت سے نکلنے سے پہلے انہوں نے اب تک کی جو نیریٹو بنا ہے، جس طرح سے جلسے کیے ہیں، یہ ان کی پہلے سے ہی تیاری. ہاں صاحب، وہ حکومت میں بھی تو جب تھے خان صاحب، آپ کو بھی ظاہر یاد ہوگا، وہ کہتے تھے کہ ابھی تو میں حکومت میں ہوں تو پھر بھی خیر ہے، جب میں سڑکوں پہ آ جاؤں گا تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. جی بالکل، وہ کہتے تھے خطرناک، اور وہ ثابت بھی کر رہے ہیں خطرناک اپنے آپ کو. کیونکہ جس طرح سے جو ایک طرح سے غم اور غصہ وہ دکھا رہے ہیں اپنی تقریروں کے اندر اور اپنے وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کے اندر اور اپنے جو ان کے فالوورز ہیں ان کے اندر، تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت زیادہ خطرناک صورتحال بنا سکتا ہے. اور پھر جو دھمکیاں شیخ رشید صاحب دیتے ہیں
یا باقی لوگ جو ان کے رفقا ہیں وہ دیتے ہیں, فواد چودھری صاحب دیتے ہیں, وہ تو یہی ہے کہ اگر نہیں ہوا تو ہم چھوڑیں گے نہیں اور صورتحال جو ہے وہ اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی وغیرہ وغیرہ. تو وہ ایک بہت خطرناک تصادم کی طرف جو ہے وہ پاکستان بڑھ سکتا ہے اگر یہ صورتحال اسی طرح سے رہتی ہے. لیکن اب حکومت کو کچھ فیصلے جو ہے وہ ضرور ٹائملی کرنے چاہیے تھے جو انہوں نے نہیں کیے. پیٹرول کی قیمت کو فوری طور پر بڑھانا چاہیے تھا, انہوں نے نہیں بڑھایا. اور ایک حکومت جو کرائسس میں چھوڑ کے گئی تھی, نئی حکومت کو, اتحادی حکومت کو آ کے ان کو کہنا چاہیے تھا کہ لوگوں کو, عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا کہ اس وقت یہ معاشی صورتحال ہے اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھانا پڑیں گی, اور اگر وہ نہیں بھی بڑھا رہے تھے تو ان کو کم از کم صورتحال عوام کو ضرور بتانا چاہیے. بالکل اعظم, معاشی بحران ہو یا دیگر فیصلے ہوں, میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گی, تجزیہ جاننا چاہوں گی کہ موجودہ حکومت بھی فیصلے کرنے میں ناکام اور کمزور دکھائی دے رہی ہے کافی. بالکل دے رہی ہے, بالکل, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اگر عمران خان صاحب نے اپنا بیانیہ جو ہے وہ اتنا مضبوط کیا ہے تو اس کی ذمہ دار بھی موجودہ حکومتی اتحاد ہے, جن کو کہ یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ پروپیگنڈے کا یا جو ایک بیانیہ ہے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. ان کو یہ وہ ایک غیر روایتی مقابلہ اس کو کرنا تھا جس کے لیے وہ تیار نہیں کہ وہ روایتی سیاست ضرور کر سکتے ہیں لیکن غیر روایتی جو سیاست ہے وہ شاید ان کو نہیں آتی جو خان صاحب کر رہے ہیں. تو اب اس صورتحال میں اب کیا کرنا ہے, ایک کو پیسے جو لینے تھے وہ نہیں لیے, اب کتنے لے سکتے ہیں. اوپر سے یہ بھی ہے کہ عدالت کا دباؤ بھی اب آ گیا ہے موجودہ حکومت کے اوپر. گارنٹیز وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو, کم از کم وہ نیوٹرل ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ بھی کھڑی ہو. تو یہ ساری وہ چیزیں جس میں کہ نئی حکومت ایک بحران کا شکار ہے, اور جو ظاہر ہے جو سپورٹ عمران خان صاحب کو ملی تھی اداروں کی طرف سے وہ نئی حکومت کو وہ سپورٹ حاصل نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اس صورتحال میں پولیٹیکل جو الائنس ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ معاشی بحران کی ذمہ داری عمران خان صاحب کی تھی, انہیں پہ ڈالی جائے. اور ہو سکتا ہے اسی لیے اسلام آباد کے اندر بہت افواہیں ہیں اس وقت, اسلام آباد کے اندر بہت خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کی طرف سے کسی سگنل کے منتظر ہیں, اور اگر ان کو وہ سگنل مل گیا کہ اسمبلیوں کو تحلیل کیا جائے تو کسی بھی وقت جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل کر کے انتخابات کی طرف بڑھا جا سکتا ہے. یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے. تو اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ انتخابات کے لیے بنایا جاتا ہے تو پاکستان اس وقت معاشی صورتحال میں اس جگہ پہ کھڑا ہے کہ جہاں پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ اس کو نہیں سنبھال سکے گا. تو ایک عجیب صورتحال ہے جس میں کہ جس کا پاکستان اس بحران کا شکار ہے. ایک معاشی بحران جو ہے وہ کسی سیاسی بحران کو بھی جنم دے سکتا ہے. تو اس پوری صورتحال میں ظاہر ہے کہ جس ذمہ داری جس طرح کے اداروں نے شروع میں ساتھ دیا تھا خان صاحب کو اور جس طرح سے وہ اقتدار میں آئے تھے, اگر ادارے جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ جو صورتحال بنی ہے اس میں سارے پاکستان کو, تمام لوگوں کو, حکومت, اپوزیشن اور اداروں کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھنا پڑے گی. اور نظام کے لیے, پاکستان کے لیے سب کو ایک وے فارورڈ ضرور دیکھنا چاہیے. وہ کیا ہے, وہ انتخابات ہیں یا انتخابات نہیں ہیں, لیکن اس وقت پاکستان کو معاشی سخت فیصلے کرنے کی ضرورت ہے, اس میں سب کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے ایک ساتھ. ٹھیک ہے, عمران خان کی گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر تحریک انصاف کے کھلاڑی اس وقت بنی گالہ میں خیمہ زن ہیں. تجزیہ دے رہی تھیں اپنا عصمت شیرازی, آپ کا بہت شکریہ. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی گرفتاری کے خدشے پر کھلاڑی بنی گالہ میں اس وقت موجود ہیں. انہوں نے ٹینٹ ہاؤس بنا کر پہرا دینا شروع کر دیا ہے. کپتان کی حفاظت کے لیے بھرپور مزاحمت کی تیاری شروع کر دی گئی ہے. مزید جانتے ہیں آج کے نمائندے ریحان شیخ سے. ریحان, بتائیے گا اس وقت ماحول کیا ہے بنی گالہ کا؟ جی بالکل, دیکھیے ایک چہمگوئی تھی کہ شاید عمران خان کو جو ہے ممکنہ طور پر گرفتار کیا جائے, یہ ہاؤس اریسٹ کیا جائے. اسی تناظر میں کے پی سمیت دیگر علاقوں سے جو ہے جو کپتان کے جو کھلاڑی ہیں وہ یہاں پہنچنا شروع ہو گئے تھے گزشتہ رات سے. اور ابھی میں موجود ہوں عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر. یہاں پر ایک خیمہ بستی آباد ہو چکی ہے جہاں ان کی سہولت کے لیے ہر قسم کی سہولت موجود ہے. اگر آپ دیکھ سکیں جس پوائنٹ پر میں موجود ہوں میرے پیچھے بھی اور لوگ موجود ہیں, اور اس کے پیچھے ایک بالکل بڑی خیمہ بستی ہے جہاں پر کھانے پینے, سونے اور اس کے علاوہ پانی کا, واش رومز وغیرہ ہر چیز کا بندوبست کیا گیا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت لوگ جو موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں. یہ بتائیے گا یہاں کا آپ لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے کا یہ کہنے کا مقصد یہ کہ الیکشن اناؤنس ہو جائے, اور کپتان صاحب کی جو بات کی ہے ہم تو اس کی پہلے سے ہوئے, اس نے تو ہمیں بولے نہیں کہ آپ آ جائے, لیکن ہم جب یہاں پر آئے
دیکھو یہ جنگل میں ایک رات آپ نہیں گزار سکے ہم تو انشاءاللہ گزارتے ہیں. بہت شکریہ. یہ بتائیے گا آپ لوگوں کے آنے کے ادھر کیا مقصد؟ دیکھیں یہاں پر لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اور عمران خان صاحب کے جو متوالے ہیں ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ خود سے یہاں پر آئے ہیں اور اپنا انتظام انہوں نے خود کیا ہے. یہ کسی بھی قسم کی ممکنہ گرفتاری یا کسی بھی قسم کی جو قربانی ہے وہ دینے سے دریغ نہیں کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کی بھی حفاظت کریں گے, ان کے نظریے کی بھی حفاظت کریں گے. پورے پاکستان بھر سے لوگ جب عمران خان صاحب کال دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اسلام آباد پہنچیں گے. لیکن ہم اس حکومت کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی اگر اس امپورٹڈ حکومت نے قسم کی محاذرائی کرنے کی کوشش کی یا ممکنہ گرفتاری کی کوشش کی یا کسی پر تشدد کرنے کی کوشش کی تو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نوجوان, خیبر پختونخوا کے نوجوان, پورے پاکستان کے نوجوان انشاءاللہ تعالیٰ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. شکریہ. جی بالکل, ابھی میں نے آپ بات کروائی. یہاں پر کچھ نوجوان موجود تھے جو کہ تحریک انصاف کے رضاکار اور ٹائیگر فورس کے حصہ تھے, اور ان کا یہی کہنا تھا کہ عمران خان کی گرفتاری کی صورت میں وہ نہ صرف یہاں پہ حفاظت کریں گے, اگر گرفتاری کی گئی تو اس کو وہ ناکام بھی بنائیں گے. گزشتہ رات تقریباً 10:30-11 بجے کے قریب یہ لوگ یہاں پر آ گئے ہیں اور ان کا یہ دعویٰ ہے کے پی سے ابھی مزید قافلے چل پڑے ہیں جو آج رات تک یہاں پر ان کی اسٹرینتھ میں اضافہ ہو جائے گا. ممکنہ طور پر کل ملتان کے جلسے میں چیئرمین تحریک انصاف شاید اگر اسلام آباد کی کال دیتے ہیں اور ان کو ہاؤس اریسٹ یا گرفتار کرنے کی. ریحان شیخ بہت شکریہ, آپ نے تفصیلاً ہمیں آگاہ کیا ہے سوال. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ 2018 میں ڈالر 115 روپے کا تھا. پی ٹی آئی دور میں ڈالر کی قیمت بڑھی, پی ٹی آئی دور میں ڈالر 189 روپے پر گیا. سوال اٹھانے والے اسد عمر کو عمران خان نے ہٹایا تھا. آئی ایم ایف کی شرائط سے آج مہنگائی ہے. جس وقت 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت گئی تو اس وقت 115 پہ تھا. جس وقت آج جو سازشی کھڑے ہو کر کنٹینر پر 4 ہفتوں کی حکومت سے سوال کرتے ہیں ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے کہ ڈالر 189 پہ آپ کے دور حکومت پر گیا. جتنا بیس لائن معاہدہ ہے, جن کی شرائط طے شدہ ہیں, اس کے اوپر عمران خان صاحب کی حکومت کے دستخط ہیں. اور وہ لوگ جو صبح دوپہر شام ملکی معیشت پر سوال اٹھا رہے ہیں ان پر عمران خان نے خود اعتماد نہیں کیا. ایک رات میں اسد عمر صاحب کو 2 دفعہ وزارت دے کر تبدیل کی گئی. ہر روز وزیر خزانہ بدلا جاتا تھا, اور آج وہی لوگ دوسروں پر معیشت کا سوال کر رہے ہیں. موجودہ حکومت نے, وزیر اعظم نے, آئی ایم ایف جو کہ اس حکومت کو عمران خان کے دستخط شدہ معاہدے میں ملی, یہ آئی ایم ایف کے معاہدے پر پچھلی حکومت نے دستخط کیے. عمران خان صاحب نے ان شرائط پر دستخط کیے جس کی وجہ سے آج پاکستان میں مہنگائی ہے. حکومت نے تمام غیر ضروری اور لگژری اشیاء کی امپورٹ پر پابندی لگا دی ہے. مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ لگژری گاڑیاں اور کھانے کی اشیاء, جوتے کی درآمد پر پابندی ہوگی. کنفیکشنری, موبائل فون, اسلحہ, برتن, سینیٹری اور فرنیچر منگوانے پر بھی پابندی ہوگی. سن گلاسز, میوزیکل آلات, ڈیکوریشن پیسز, ٹیشو پیپرز پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے. معیشت کی بحالی کے لیے پاکستانیوں کو قربانی دینا ہوگی. ایک اکنامک پلان کے ذریعے, جس پلان کے ذریعے آپ کا بیرونی ملک قرضوں کے اوپر انحصار کم ہو اور ملک کے اندر ایسی فسکل مینجمنٹ کی جائے جس کا ایک مکمل پلان تیار کر لیا گیا ہے, جو دن رات وزیر اعظم پاکستان, کیونکہ یہ وہ وزیر اعظم ہے جس کو ڈالر کی پرائس کا انکریز ٹی وی سے نہیں پتا چلتا, جو صبح اٹھ کر یہ نہیں کہتا کہ آج ڈالر کی پرائس کیا ہے تو مجھے صبح اٹھ کر ٹی وی سے پتا چلی. یہ وزیر اعظم دن رات کو سوتا نہیں ہے, اور آج پاکستان کی عوام جس مشکل سے گزر رہی ہے اس کا سدباب کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے. اور کل یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ تمام غیر ضروری لگژری آئٹمز کو بین کیا جا رہا ہے. تمام وہ آئٹمز جو عام عوام کے استعمال میں نہیں ہے بلکہ وہ لگژری آئٹمز ہیں, وہ نان اسینشل جن کو غیر ضروری آئٹمز کہا جاتا ہے, اس کی امپورٹ پر مکمل بین لگا دیا گیا ہے. اور اس کے اندر فوڈ آئٹمز ہیں, اس کے اندر تزئین و آرائش کی تمام چیزیں موجود ہیں, اس کے اندر تمام امپورٹڈ گاڑیاں بین کر دی گئی ہیں.
آج ملک ایک مشکل مرحلے سے گزر رہا ہے. ملک کے اندر 4 سال جو معاشی تباہی اور دہشت گردی کی گئی، اس کے لیے یہ تمام انتظامات کیے جا رہے ہیں کہ ملک کے اندر سے جو ملک کے اپنے ریسورسز ہیں اور ملک کے اندر آنے والی جو امپورٹ ہے، جو غیر ضروری ہے، جو نان اسینشل آئٹمز ہیں، ان کو مکمل طور پر بین کیا گیا ہے. اور یہ ایک ایمرجنسی سچویشن ہے ملک کے اندر، اور اس وقت پاکستانیوں کو قربانی دینی پڑے گی ایک اکنامک پلان کے تحت. اور یہ تمام چیزیں 2 مہینے کے لیے جو اس کا فوری فارن ریزرو ایکسچینج کے اوپر امپیکٹ آئے گا، اور سالانہ یہ تمام چیزیں